गर्मियों की तालीमी छुट्टियां हुई तो मैं अम्मा से इसरार करके नानी के साथ ननियाल आ गई। मैं बहुत खुश हुई। नानी का गांव मुझे हमेशा से पसंद था। वहां बचपन की सहेलियां भी थीं। हमसाया लड़का नुमान भी बचपन में हमारे साथ खेला करता था, जो अब खूबसूरत जवान था। छत पर मुलाकातें होने लगीं। एक दिन हम छत पर बने कमरे में बातें कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि तमाम कहानियाँ आपको मिलती रहें। शुक्रिया। इन दिनों मैं 7वीं में पढ़ती थी। ज़िंदगी के असरार और रमूज़ से नावाकिफ़ थी। हमारे घरेलू हालात ज़्यादा अच्छे ना थे। वालिद साहब सुबह काम पर जाते, शाम को लौटते। कम तनख्वाह में खींच तान कर गुजारा हो रहा था। मुझे इसका इल्म ना था कि मुआशी तंगी और गुर्बत के मसाइल क्या होते हैं। वालिदैन चाहे जितने परेशान हों, औलाद की ज़रूरतों को बखूबी पूरा करना चाहते हैं। बचपन का सुहाना वक़्त सहेलियों के साथ खेल कूद में गुजर गया। होश संभाला तो पाबंदियां लग गईं कि पास पड़ोस में नहीं जाना, घर से बाहर नहीं झांकना और सहेलियों के साथ नहीं घूमना। लड़कियां इस उम्र में दोस्ती को अजीज़ रखती हैं। जितना सहेलियों से प्यार होता है, इतनी तन्हाई कम होती है और इस एहसास की बहुत अहमियत होती है। पाबंदियां लगने से मैं घुटन का शिकार हो गई। बोरियत दूर करने को इसके सिवा चारा ना था कि छत पर जाकर वक़्त गुजारूं। छत से गली नज़र आती थी। इर्द गिर्द के मकानात की छतें भी दिखाई देती थीं। ये मेरे लिए दिलचस्प नज़ारे थे। जब सर पर खुला आसमान हो और कोई रोकने टोकने वाला ना हो, रूह के दरीचे वाह हो जाते हैं। माँ पढ़ी लिखी ना थी, आम सी घरेलू औरत थी कि जिसे बच्चे पालने के सिवा किसी दूसरे काम से सरोकार ना था। सालाना इम्तिहानों के बाद कुछ छुट्टियाँ हो गईं। मैंने मामू जान के घर चलने का कहा। माँ ने जवाब दिया, आवारा मिजाज लड़कियों की तरह क्या तुझे घूमने फिरने के सिवा कुछ नहीं सूझता? मुश्किल से तालीम दिलवा रहे हैं, कुछ तो हमारा एहसास कर। छुट्टियां हैं तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटा। क्या तूने कोई काम नहीं सीखना? सारी उम्र ऐसे ही रहेगी? कैसे घर बसाएगी? माँ की लंबी तकरीर से मैं बदमज़ा हो गई। जी चाहा सामने जो गमला रखा है इसको ठोकर मारकर तोड़ दूं। माँ की झाड़ सुनकर मैं रोने बैठ गई। तभी इत्फाक से नानी अम्मा गाँव से आ गईं। उन्होंने मुझे रोते देखा तो बहुत दुखी हुई। कहने लगी, माजिदा ये क्यों रो रही है? इसका कोई मर गया है शायद। माँ ने गुस्से में तड़ाक से जवाब दिया। नानी अम्मा का कलेजा हिल गया। बोली, माजिदा क्या मैंने तुझे ऐसे पाला था जैसे तू इसको झिड़कती है? ये बहुत बुरी बात है। इस उम्र में बच्चियों का दिल हाथ में रखने की ज़रूरत होती है, पैरों में रोंदने की रवश अच्छी नहीं। तुम पर ऐसी ही भारी है तो मेरे साथ इसे भेज दो, ये वहाँ छुट्टियाँ गुजारेगी। अम्मा बोली, ये तो पहले ही दिन से चाहती थी कि ऐसा हो। चलो अच्छा है, अब इसको साथ ले जाइए, कम से कम काम से तो इसकी जान बची रहेगी। नानी 4 दिन हमारे घर रहीं। इनके समझाने पर माँ ने मुझको साथ भेज दिया। मैं बहुत खुश हुई। नानी का गांव मुझे हमेशा से ही पसंद था। वहाँ बचपन की सहेलियाँ भी थीं जिनसे मिलने का अरमान रहता था। नबीला, निमरा और सबा से मेरी बचपन की दोस्ती थी। जब तीसरी क्लास में थी तो इन दिनों हम कुछ अरसा गाँव में नानी के घर रहे थे। बाद में अब्बू की नौकरी गुजरांवाला में लग गई तो हम शहर आ गए। निमरा की गली में एक लड़का रहता था जिसका नाम नुमान था। वो भी बचपन में हमारे साथ खेला करता था। जब बेधड़क घरों में आना जाना हो तो लोग अपनों जैसे ही लगते हैं। गांव आते ही मैंने निमरा का पूछा। इसे भी पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। वो इसी वक्त दौड़ी आई और मुझे अपने साथ घर ले गई। बचपन की संगत भी क्या कमाल शय है। साथ बीते हुए दिन बहुत खूबसूरत होते हैं। ज़िंदगी भर इन सुनहरे दिनों की याद दिल से नहीं जाती। निमरा को देखते ही बचपन की यादें जहन में तूफान उठाने लगीं। जी चाहा कि खेतों में निकल जाएं, लंबी पगडंडियों पर दौड़ें और नहर में पत्थर फेंकें, छींटें उड़ाएं। मामू जान का डर न होता तो मैं इसी वक्त खुली फिजा में दौड़ लगा देती। बातों बातों में सबा और सायरा के बारे में पूछा। निमरा ने बताया कि सबा की शादी हो गई है और सायरा पढ़ रही है। इनसे मिलने को भी जी बेकरार था। नानी अम्मा से इजाज़त लेकर मैं निमरा के घर आ गई। जो ही हम घर के अंदर जाने लगे, सामने से नुमान आता दिखाई दिया। वो अब काफ़ी बड़ा और लंबा हो गया था। गांव की फ़िज़ा में यूं भी लड़के सेहतमंद और लंबे चौड़े हो जाते हैं। खालिस दूध, मक्खन, असली गंदम का आटा और देसी अंडे, मुर्गियां, अच्छी खुराक और खुली साफ़ सुथरी आबो हवा। वाह, क्या आइडियल ज़िंदगी होती है देहात की भी। शहर में अच्छे स्कूल कॉलेज थे, रोज़गार के बेहतर मौके थे, तभी लोग देहात की ज़िंदगी छोड़कर शहर जा बसते थे। मगर जितना सुकून यहाँ था, कौन बगैर मजबूरी की ऐसी पुरसुकून जगह छोड़कर जाना पसंद करता है। मेरे बचपन की यादें कदम कदम पर बिखरी हुई थीं और इन्हीं यादों में एक नुमान भी था। वो अब ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। 17 साल का खूब रू जवान
جس سے میری عمر کی لڑکیاں حجاب کرتی تھیں، لیکن مجھے حجاب محسوس نہ ہوا کہ بچپن کی پہچان تھی۔ بے اختیار منہ سے نکلا، نعمان کیسے ہو؟ انجان بن کر جا رہے ہو، بات بھی نہیں کرتے۔ وہ مسکرا دیا، سلام کیا اور قریب آ کر بولا، شنگری تم کب آئی ہو؟ میرا نام شہینہ تھا، لیکن پیار سے وہ مجھ کو شنگری مصری کہتا تھا، جس کا مطلب تھا صاف ستھری مصری کی ڈلی۔ چونکہ مصری میٹھی ہوتی ہے اور اس کے دیے نام میں اس کا بے پناہ پیار چھپا تھا، جس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم نے باتیں کی، پھر میں نانی کے گھر چلی گئی اور وہ اپنی راہ ہو لیا۔ آج بہت خوش تھی کہ نعمان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میٹرک پاس کر لیا ہے، اب شہر کے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اس کا ارادہ ڈینٹل سرجن بننے کا تھا۔ جس کے آدرش اونچے ہو اس کو مستقبل میں اعلیٰ مقام مل ہی جاتا ہے، بشرطے راہ سے نہ بھٹکے اور انسان اپنے عزائم کی تکمیل میں دل جمعی سے لگا رہے۔ مگر لڑکپن کی عمر میں بہکنے کا اندیشہ بھی بھرپور ہوتا ہے۔ نعمان سے ملاقات کے بعد اسی شام چھت پر چڑھی تو وہ بھی اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ مجھ کو دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا، سوچ ہی رہا تھا کہ کاش تم چھت پر آ جاؤ۔ خدا نے سن لی، اب ایک اور مراد مانگنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ کیا؟ میرے سوال کے جواب میں وہ بولا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھے مل جاؤ۔ میں شرما گئی۔ اسی لمحے احساس ہوا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے اس طرح لڑکوں سے بات نہ کرنی چاہیے۔ تاہم اس کا پیار سے بلانا مجھے برا نہ لگا۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا اور بات دل میں رکھ لی۔ نمرہ کی دوستی نعمان کی بہنوں سے تھی، وہ روز وہاں جاتی تھی۔ ایک دن مجھے بھی لے گئی۔ اس کے بعد میں روز وہاں جانے لگی۔ اس کی بہنیں رافیہ اور سعدیہ، جو میری بہت آؤ بھگت کرتی تھیں، خوش ہو کر ملتی تھیں۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ میرے دل میں اپنے بھائی کی محبت جاگزیں کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ نعمان کی بہنیں ہم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کرتیں کہ ہم آپس میں بات کر سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک شہری لڑکی جو پڑھی لکھی ہو ان کی بھابھی بنے۔ اس کی ماں بھی مجھے پسند کرتی تھی، پاس بٹھا کر شہر کا احوال دریافت کرتی تھی۔ انہی دنوں نانی بیمار پڑ گئیں۔ ممانی بچوں کی پرورش میں مصروف ہوتی، نانی کی دیکھ بھال میں کرتی۔ جب انہوں نے امی کو کہا کہ اسے میرے پاس چھوڑ دو، گاؤں میں بھی 8ویں تک سکول ہے، یہاں پڑھ لے گی۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے امی نے مجھے گاؤں میں چھوڑ دیا۔ میں نے مڈل گرلز سکول میں داخلہ لے لیا اور مستقل ماموں کے گھر رہائش اختیار کر لی۔ ماموں کی سرکاری نوکری تھی، وہ دفتر چلے جاتے، نانی سو جاتی اور ممانی گھر کے کام میں مصروف ہو جاتی۔ میں سکول سے آ کر کھانا کھاتی اور نعمان سے ملاقات کرنے چھت پر چلی جاتی۔ گھر کی چھتیں ملی ہوں تو منڈیر پھلانگ کر متصل چھت پر جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دوپہر جب کہ سب سو رہے تھے اور گرمیوں کے دن تھے، میں چھت پر گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہاں نعمان بھی موجود تھا۔ باتوں باتوں میں وہ چھت پھلانگ کر ہماری جانب آ گیا، کیونکہ ادھر کمرہ بنا ہوا تھا اور ان کی چھت پر بھری دوپہر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، پھر پتہ نہ چلا کب زبان کنگ ہو گئی اور صرف احساس باقی رہ گیا۔ ہوش آیا تو کاروان احتیاط گزر چکا تھا اور دکھ سے میں رو رہی تھی۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا تم فکر مت کرو، میں کل ہی اپنی والدہ کو تمہاری نانی کے پاس رشتے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ اگلے روز نعمان کی والدہ میرا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ نانی امی نے کہا کہ میری نواسی اپنے والدین کی ملکیت ہے، رشتہ کے بارے میں رائے دے سکتی ہوں، لیکن میں خود اس کے رشتے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اپنے داماد اور بیٹی سے بات کروں گی، پھر آپ کو جواب دوں گی۔ اسی دوران نعمان کا داخلہ شہر کے کالج میں ہو گیا اور وہ FSC کرنے چلا گیا۔ ایک ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ میں مشکلات میں گھر چکی ہوں۔ اب کس سے اپنی مشکل کہتی؟ نانی کے پاس بھی میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، مگر کہے بنا چارہ نہ تھا۔ کہنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ جب امی شہر سے آئیں، میری جان پر بن گئی۔ نانی نے امی سے کہا کہ نعمان کی والدہ شہینہ کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ وہ بولیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے والد نہ مانیں گے، ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے، صرف 16 برس، ابھی سے شادی کی کیا پڑی ہے۔ غرض امید کے چراغ گل کر کے وہ واپس چلی گئیں۔ ایک ماہ بعد نعمان آیا۔ میں نے اس کو اپنی مشکل بتا کر کہا کہ والدین کو میرے والدین کے پاس گجرانوالا بھیجو، ساتھ اپنی والدہ کو بھی بتا دو کہ میں مشکل میں ہوں، وہ تاخیر نہ کریں ورنہ میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ نعمان کی امی گجرانوالا آ کر رشتہ مانگنے پر راضی نہیں تھیں، مگر جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے میری جان پر بنی ہے تو انہوں نے فوری بات کرنا ضروری سمجھا اور گجرانوالا آ کر امی ابو سے دستے سوال دراز کیا۔ ابو نے ان لوگوں کو دیہاتی کہہ کر نخوت سے رشتہ ٹھکرا دیا۔ امی نے بھی کہا، بہن جی جب شہینہ کے والد نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔
انہوں نے کافی منت سماجت کی مگر امی ابو کے انکار کو اقرار میں نہ بدل سکے۔ اس روز میں کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ میرے والدین مان جائیں، کیونکہ یہ میری محبت کا معاملہ نہ تھا، زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تاہم کیا ہو سکتا تھا؟ والدین کو اصل صورتحال کی خبر ہوتی تو شاید مان جاتے یا موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ خوف سے کانپ اٹھی، طرح طرح کے وسوسے ستانے لگے۔ نانی ساتھ آئی تھیں۔ جب وہ لوگ نا امید ہو کر چلے گئے تو میں نانے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر کیا کر لیتی، وہ مجھ سے پیار کرتی تھیں۔ اصل صورتحال سے وہ بلا علم تھیں، سوائے نعمان اور اس کی والدہ کے میں نے کسی کو اس خوفناک راز سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایک نئی زندگی میرے وجود میں پرورش پا رہی تھی اور زمانہ اس طوفانی راز سے بے خبر تھا۔ لیکن جلد ہی یہ راز نہ رہے گا، یہ سوچ کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ جلد ہی قدرتی طور پر سب جان جائیں گے کہ میں مجرم ہوں، یہ سوچ کر جھڑجھڑی آ جاتی تھی۔ نانی پھر بھی تحمل والی تھیں۔ امی تو پر کا کوا اور بات کا بتنگڑ بنانے کی ماہر تھیں، جبکہ رائی کا پہاڑ بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ یہاں پہاڑ موجود تھا جو میرے سر پر گرنے والا تھا۔ نانی کے ساتھ چلی آئی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر چھت پر جا کر نعمان سے کہا، جو بھی ہو تمہارے والدین کو رشتہ مانگنا چاہیے، ایک بار یا 100 بار، جب تک میرے والدین ہاں نہیں کر دیتے۔ ان کے گھر میں کھچڑی پکی۔ اب کی بار نعمان کی امی نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، دونوں خاندانوں کی عزت پر بنی ہوئی ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے، لہٰذا دوبارہ ان کے پاس چلو، اس دفعہ لالچ دو کہ ہم شہینہ کے نام زرعی زمین کر دیں گے، جتنا کہو گے زیور چڑھائیں گے، جو شرط چاہو منوا لو، مگر رشتے سے انکار نہ کرو۔ امی ابو کے پاس وہ پھر آئے، بہت گڑگڑائے۔ خالہ جی نے اپنا دوپٹہ امی کے پاؤں پر رکھ دیا کہ آپ یہ رشتہ دے دیں۔ خالہ جی کے شوہر نے ابو کے پاؤں چھو کر کہا، ہم پر احسان کر دو، کبھی یہ احسان نہ بھولیں گے۔ میرے والدین ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ حقارت سے انہیں ٹھکرا دیا۔ یہ خبر نہ تھی کہ گھر کے اندر ان کی عزت کی دشمن، ان کی بیٹی ایک زہریلے سانپ کی مانند چھپی بیٹھی ہے، بم جیسی کوئی بلا پھٹنے کو ہے۔ بے عزت ہو کر وہ لوگ لوٹ آئے جو میرے والدین کی عزت بچانا چاہتے تھے۔ نعمان نے کہا، اب کیا کریں، تمہارے والدین تو کسی صورت نہیں مانتے، بہتر ہے ان کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دو، شاید مان جائیں۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، وہ مجھے مار دیں گے مگر تم سے رشتہ نہ کریں گے، الٹا تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے کم حیثیت صحیح ذات پات پر یقین رکھنے والے تھے اور نعمان کو اپنی ذات سے کم تر کہتے تھے۔ نعمان اپنے جذبوں میں سچا تھا، وہ اپنی غلطی پر نادم تھا اور مجھے بے سہارا چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ اب ہم دونوں کے پاس کورٹ میرج کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، تاہم اس کے والدین شش و پنج میں تھے، چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ عزت سے حل ہو۔ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے گاؤں کے کچھ معززین کی منت کی کہ ساتھ چلیں اور رشتہ کروائیں۔ وہ لوگ ابو کو بھی جانتے تھے کیونکہ بنیادی طور پر ہم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جب اتنے سارے لوگ رشتہ کے لیے آئے تو ابو سوچ میں پڑ گئے۔ کہا کہ آپ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں بیٹی ان دیہاتیوں کو دوں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ بات کسی کے منہ سے کیا نکلتی جب کوئی وہ بات جانتا ہی نہ تھا جو نعمان، اس کے والدین اور مجھے معلوم تھی۔ بہرحال ان بزرگوں نے ابو کی منت کی تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس شرط پر بیٹی نعمان کو دوں گا، یہ ڈینٹل سرجن بن کر دکھائے۔ یہ تو جوئے شیر لانے والی بات تھی، نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ اب کیا کریں؟ ہم نے موت کے منہ میں جانے سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ کورٹ میرج کے لیے شہر جانا لازمی تھا۔ نعمان کے والد نے کہا، نانی سے کہہ کر والد کے گھر شہر چلی جائے، وہاں سے ہم شاہینہ کو کورٹ لے جائیں گے، گاؤں سے ساتھ لے جانا محال ہے۔ میں نے نانی سے اصرار شروع کر دیا کہ شہر جانا ہے، امی ابو کے لیے اداس ہوں۔ پہلے تو وہ سنی انسنی کرتی رہیں، کہا تمہارے ماموں فارغ ہو جائیں تب چلیں گے، اسکول سے چھٹیاں کرو گی۔ 3 ماہ ہو چکے، رشتہ طلب کرتے اور کامیابی نہ ہوئی تھی۔ اب مزید وقت کی گنجائش نہ تھی، کسی صورت نانی کو راضی کیا اور میں والدین کے پاس آ گئی۔ نعمان نے سمجھا دیا تھا کہ کب، کہاں، کس وقت تم نے آنا ہے۔ میں، ابو اور وکیل تم کو کورٹ لے جائیں گے۔ رات کو میں نے نعمان کی دی ہوئی نشہ آور گولیاں گھر والوں کو دودھ میں گھول کر پلا دیں اور وہ گہری نیند سو گئے تو میں صبح سویرے گھر سے نکل آئی۔ جہاں نعمان نے بتایا تھا وہاں سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ نعمان کے والد اس لیے ساتھ دے رہے تھے کہ وہ میرے گھر والوں کی عزت اور اپنے ہونے والے پوتے پوتی کی جان بچانا چاہتے تھے اور اپنی نسل کو اپنا نام دینا چاہتے تھے۔ بصورت دیگر ایک انسانی جان ضائع ہو سکتی تھی اور ان کے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کر لے جاتی تو بھی معاملہ گمبھیر ہو سکتا تھا۔ وہ شریف لوگ تھے، ہر صورت میں بے عزتی سے ڈرتے تھے۔ میری بدنامی کا بھی ان کو اندیشہ تھا۔
لہٰذا نا امید ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ کورٹ میرج والا چن لیا۔ میں ان کے ہمراہ کورٹ گئی اور نکاح ہو گیا۔ جب واپس گھر آئی تو اس وقت گھر والے سب اٹھ گئے تھے۔ امی نے پوچھا اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں نے نعمان سے نکاح کر لیا ہے۔ اگر نہ کرتی تو آپ کی اور ان کی بےزتی ہوتی، شرمندگی الگ ہوتی۔ میں اصل صورتحال بتا سکی اور نہ آپ سمجھ سکے۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے اسی وقت تیاری کی اور گاؤں آ گئے۔ مجھے موقع ہی نہ دیا کہ میں نعمان کو کچھ بتا سکوں۔ یہاں ہمارے سارے رشتہ دار تھے۔ سب کو ابو نے اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم نعمان کے باپ پر کیس دائر کرتے ہیں، ہماری بیٹی کو ورگلایا ہے اور نعمان سے اس کی طلاق کراتے ہیں۔ دادا دادی چاچا ماموں نانی سب ساتھ گئے۔ انہوں نے جب طلاق کی بات کی تو نعمان کے والد نے کہا ایسی بات نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ ولادت کا مرحلہ نہ آ جائے۔ آپ کی بیٹی جس مشکل میں ہے آپ کو نہیں پتہ، لیکن ہمیں معلوم ہے، اسی لیے عزت سے رشتہ چاہتے تھے، آپ نے نہیں دیا تو ہم نے مجبور ہو کر کورٹ میرج کی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ بات پھیلے اور بدنامی ہو، عزت سے رخصتی دے دیں۔ والد اور چچا سخت برہم تھے، کہنے لگے رخصتی کی بات کرتے ہو، ہم تمہارے بد کردار بیٹے اور اپنی بد چلن لڑکی کو ایک ساتھ جہنم رسید کریں گے۔ کاش ہم بندوق ساتھ لے آتے۔ بات بڑی تو کچھ بزرگ درمیان میں آ گئے۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری خیر نہیں۔ جب ان کے آنے کی چاپ سنی، میں نے کھڑکی کھولی اور چچا کے گھر سے ہوتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اور دوڑ کر نعمان کے گھر پہنچ گئی۔ اتنے میں نعمان پولیس کو لے کر آ گیا تھا کہ میرے گھر والوں کے تیور بھانپ چکا تھا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ میرے سسر اور نعمان کے ہمراہ میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نعمان کے بڑے چچا خود پولیس میں تھے، وہ ہمیں محفوظ جگہ لے آئے اور میرا بیان دوبارہ کرائے۔ میں نے یہی بیان دیا کہ مرضی سے نکاح کیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ والد اور بھائی بہت غصے میں تھے، مگر مجسٹریٹ کے سامنے بول نہ سکے۔ نعمان کے ساتھ کوئٹہ آ گئی اور دوبارہ لوٹ کر گاؤں نہ گئی۔ اب میں اپنے گھر میں خوش و خرم ہوں، زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ جس انسانی جان کو بچانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ میرا بیٹا 14 برس کا ہو چکا ہے، مگر اس نے کبھی ننیال کی صورت نہیں دیکھی، کیونکہ میرا میکے سے تعلق اسی روز ختم ہو گیا تھا جب میں نے مجسٹریٹ کے روبرو بیان دیا تھا اور والدین کو چھوڑ کر شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جانتی ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی، جو کچھ ہوا غلط ہوا، سب کچھ کم عمری اور نادانی میں ہوا۔ اولاد کو اپنی عزت اور والدین کے ناموس کا پاس رکھنا چاہیے۔ ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس سے ماں باپ کا دل دکھے، ان کی دل آزاری ہو، مگر انسان خطا کا پتلا ہے۔ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو سنبھالنا بھی والدین کو ہی پڑتا ہے۔ اپنے کیے پر نادم ہوں، والدین مل جائیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں۔ اپنے خدا سے بھی شرمندہ ہوں، ہر وقت عاجزی سے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہوں، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ جب اولاد خود سر اور خطا کار ہو جائے تو وہ اس کو رسوا ہونے سے بچائیں، ضد نہ کریں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب امی ابو روتے ہیں، کہتے ہیں کاش جب نعمان نے رشتہ مانگا تھا اور لوگ بھی اچھے تھے تو ہمیں رشتہ دے دینا چاہیے تھا، خاندان اور گاؤں بھر میں اتنی بدنامی تو نہ ہوتی۔ اب باقی بہنوں کا مستقبل تاریک ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں یہ بھی اسی کی بہنیں ہیں۔ دادا اور چاچا بھی سخت پچھتاتے ہیں کہ کاش بات وقت پر مان لیتے، اتنی ذلت تو نہ اٹھانا پڑتی۔ گڈ سٹوری کے معزز سامعین، ہم آپ کے لیے بڑی مشکل سے یہ سچی کہانیاں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ کہانیاں سننے اور پڑھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔